अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। यहाँ हाज़रीन और सामीन, आप सब का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही अहम सेशन है, किताबों की रूनुमाई, और किताबें भी ऐसी ऐसी, मुसन्निफ़ीन भी ऐसे ऐसे, और गुफ्तगू करने वाले भी, कि आप सबको सुन के लुत्फ़ आएगा। मैं वक्त ज़ाया किए बग़ैर किताबों के नाम और जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनके नाम, ताकि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाते जाएं। मेरे पास सबसे पहले मोर पंखी और ताबीर यूसुफ़ी, दो किताबें जिन पे गुफ्तगू के लिए फ़ातिमा हसन साहिबा से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ प्लीज़। बहुत बड़ी शख्सियत फ़ातिमा हसन, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, और इनकी गुफ्तगू, इनके मज़ामीन, इनकी शायरी, बस ये कहें और सुना करे कोई। उसके बाद एक और बहुत बड़ी शख्सियत, किताब भी बहुत बड़ी है, जंगली लड़कियों के नाम, कमर जमील साहब की किताब है, और गुफ्तगू के लिए अनवर हसन रॉय साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। आसमा के रोज़न से शेरी मजमुआ, और इसके लिए ये ज़ियाउल हसन साहब का है, जिनके नाम और काम से हम सब वाकिफ़ भी हैं, और उनकी तारीफ़ में क्या करूं। उनका काम जो है वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है। उनकी किताब पे गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से ओरिएंटल कॉलेज का एक बड़ा नाम राइटर और बहुत अच्छा कहने वाले, लिखने वाले मुश्ताक अहमद ख़ान साहब। उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ ले आएँ। अजीब सी चुप, फ़राह इकबाल साहिबा की किताब है, और ये शायरी का मजमुआ है। इस पे गुफ्तगू करेंगे बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े स्कॉलर, और बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छा कहने वाले मोहतरम तकी आबिदी साहब। उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। सबीना नज़ीर साहिबा की किताब जादू भैया, वसतुल्ला ख़ान साहब और समीना नज़ीर दोनों से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। इल्तवा में पड़े ख्वाब, इस पे गुफ्तगू, ये गज़नफ़र हाशमी साहब की किताब है, जो कि ग़ुलामी के दिनों की शायरी का तर्जुमा है। बहुत ही एक अहम और मुनफरिद किताब। इस पे गुफ्तगू करेंगे अक़ील अब्बास जाफ़री साहब, वो तशरीफ़ ले आएँ। मगूठा नजीबा आरिफ साहिबा की किताब है, और मुज़ाहिरा व बहस, एक वो भी दूसरी उन्हीं की किताब है। उस पर गुफ्तगू करेंगे काशिफ़ रज़ा। काशिफ़ आप भी तशरीफ़ ले आएँ। और मेरा ख़्याल है कि मैंने कोई नाम जो है वो मिस नहीं किया, सब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे पास कुछ किताबें हैं जो असल में मैं चाहती थी वो मुझे कि मेज़ छोटी दे देंगे कोई ऐसी जिस पे ये मैं रख सकूँ किताब, ताकि एक एक नज़र आप लोग इस पर भी डाल लें। सबसे पहले जिस पे हम बात करेंगे वो मोर पंखी, जावेद सिद्दीकी साहब की ये कहानियों का मजमुआ है। जावेद सिद्दीकी साहब का ताल्लुक़ इंडिया से है। बहुत इनकी शानदार खाके जो हैं वो हम सब ने पढ़े हुए हैं, और आप सब इससे वाकिफ़ भी होंगे। ये इनकी से जो एक अहम बात जो मैं कहना चाहूँगी, सब ने वो फिल्म देखी होगी शतरंज के खिलाड़ी, ये उन्हीं की लिखी हुई थी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनका कद कितना बड़ा है और कितने शानदार ये लिखने वाले हैं। उसके बाद इस फ़ातिमा हसन को ही बात करनी है। दूसरी किताब पे भी ताबीर यूसुफ़ी, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, यूसुफ़ी नाम से तो ज़ाहिर है सब समझ जाते हैं और कौन, तो ये उनके बारे में मज़ामीन हैं। अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और आप देख रहे हैं कि कितनी किताबें हैं, कितना अच्छा बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो फ़ातिमा हसन जी, मेरा ख़्याल है कि हम 5 मिनट 7 मिनट तक अगर गुफ्तगू आप समेट लें तो मुझे आपको टोकने की बेअदबी और गुस्ताखी ना करनी पड़े। जी बहुत शुक्रिया फ़ातिमा हसन साहिबा। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कम वक्त में और अच्छी किताबों में बोलना, और इत्तेफाक से मेरे हिस्से में जो किताबें आई हैं इन दोनों के मुसन्निफ़ीन का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, और इस वक्त भी वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं।
आना चाहते थे मगर आ नहीं सकते। तो पहले तो मैं इस पर मोर पंखी जो जावेद सिद्दीकी साहब की किताब है, इस पर इसका पेश लफ्ज़ मैंने लिखा है, तो मैं जहाँ आप मुझे रोकना चाहें वहाँ रोक दीजिएगा। हाँ, तो मैं उसमें से पढ़ रही हूँ, रंगीन शीशों के अक्स, ये मोर पंखी पर में तबसरा है। जावेद सिद्दीकी से आपकी मुलाकात इनके खाकों में हुई होगी, शायद उनकी मुट्ठी भर कहानियाँ आप तक पहुँची हों, और अगर आपने उनके तहरीर करदा ड्रामे बेगम जान, हमारी अमृता, सालगिरह वगैरह देखे हैं तो फिर ज़रूर इन्हें पहचानते हैं। इनके जानने वालों में बड़ी तादाद फिल्मों के शायकीन की भी है। शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, डर, बाजीगर, जुबैदा और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों के बरजस्ता मुकालमों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले इनकी जादू असर तहरीर से यकीनन वाकिफ़ है। ऐसा लिखने वाला जब कहानियाँ लिखता है तो मोर पंखी रंगों जैसे मुतनव्वो किरदार इसकी तहरीर में आकर यूं अक्स दिखाते हैं जैसे रंगीन शीशों से छन कर रोशनी रंग बिखेरती है। मोर पंखी जावेद सिद्दीकी की कहानियों का दूसरा मजमुआ है। इससे पहले मुट्ठी भर कहानियाँ के उन्वान से इनका मजमुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान से शाये हो चुका है। इनके खाकों पर मुश्तमिल 3 किताबें एक ही जगह मेरे मोहतरम भी हाल ही में बुक कॉर्नर से शाये हुई है। जावेद सिद्दीकी ने कॉलम निगारी से लिखने की इब्तिदा की, फिर फिल्म, ड्रामे और कहानियाँ लिखते ही चले गए। जिस सिर्फ को अपनाया वहाँ गहरा नक्श छोड़ा। इनका कलम पारस की खुसूसियत रखता है, सिर्फ कलम ही इनकी रिज़्क़ व रोज़ी का ज़रिया रहा और यही मशगला भी। सूदो ज़िया से बेनियाज, शोहरत व शनाख्त से मावरा लिखते चले जा रहे हैं, इसलिए तहरीर में कोई मसलहत और आलूदगी नहीं। ये शफाफियत वो आईना है जिस पर अक्स लहराते हैं तो कहानियों और खाकों में ढल जाते हैं। पढ़ते जाइए, किरदार जीते जागते मुतहरिक महसूस होंगे, मुतअद्दिद आम इंसानों से मुलाकात होगी। तहरीर और किरदारों में कोई बनावट, किसी किस्म का तसन्नो नज़र नहीं आएगा। जावेद सिद्दीकी ना बुत तराशते हैं ना फरिश्ते ढालते हैं, आम इंसानों को लिखते हैं। बम्बई में रहने वाले जावेद सिद्दीकी का ताल्लुक़ रामपुर के बहुत मारूफ इल्मी घराने से है। इनके बुज़ुर्गों में वहाँ के जय्यद आलम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और रज़ा लाइब्रेरी के पहले मुस्तनद लाइब्रेरियन अहमद अली ख़ान शौक़ शामिल है। इल्म व शाइस्तगी जो विरसे में मिली है इनकी शख्सियत और तहरीर में रची बसी है। उर्दू ज़बान पर दस्तरस का सबूत ख़ुद उनका ये जुमला है। वो लिखते हैं उर्दू के बारे में, कोट, उर्दू का कमाल ये है कि इसमें लामहसूस मौसीकी है और अगर डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब की किताब यहाँ लॉन्च हो रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि मुसन्नफ़ीन भी स्टेज पे मौजूद हैं। प्लीज़ आप आइए, आप आइए। तो उर्दू जो जिन्हें अफसोस है कि उर्दू के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज नहीं अदा हो रहे हैं, वो ये जुमला सुने जावेद सिद्दीकी साहब का कि उर्दू का कमाल ये है कि इसमें लामहसूस मौसीकी है। अगर कलम किसी जाकार के हाथ में है तो लफ्ज़ नहीं रहते, सुर बन जाते हैं। जावेद सिद्दीकी को लामहसूस को महसूस और लफ्ज़ को सुर बनाना कुदरत की तरफ से ना सिर्फ अतिया किया गया है बल्कि इसका इदराक भी बख्शा गया है। जब भी उन्होंने अपनी तहरीर को जज्बात और महसूसात की तिलिस्म बंदी करार दिया है। वो बुनियादी तौर पर कहानीकार हैं। कितने ही किरदार जो हम सबके इर्द गिर्द मौजूद हैं इनकी तहरीर में आते हैं तो ऐसी कहानियाँ बन जाते हैं जो जगबीती से ज़्यादा आप बीती से करीब हों।
مورپنکھی میں شامل کہانی دائرہ جب رسالے میں شائع ہوئی تو قارئین نے اس کی خود نوشت سمجھا۔ یہ کہانی شروع میں یوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ آپ بیتی لکھ رہے ہوں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے قاری خود کو اس دائرے میں محسوس کرتا ہے جو اس کہانی کا مرکزی استعارہ ہے، ایسا دائرہ جو وقت کے ساتھ سمٹ کر تنگ ہوتا ہوا ایک نقطہ بن جاتا ہے اور کہانی کے دائرے کو بھی مکمل کرتا ہے۔ اس کا اختتام سنا کر میں یہ ختم کر رہی ہوں صرف ایک حوالے کے طور پہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں کیسی کیسی کہانی ہے۔ یہ اس دائرہ کا اختتام ہے۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ میری تنہائی پسندی عمر کا تقاضا ہے۔ بڑھاپے میں لوگ عام طور پر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، میں تنہا نہیں ہوں، میرے پاس عمر گزشتہ کی کتاب ہے جس کے ورق سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ دائرہ جسے میں اپنی دنیا سمجھتا تھا بہت چھوٹا ہو گیا ہے، مگر یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ندی سوکھنے لگے تو تالاب بن جاتی ہے۔ میرے چاروں طرف جو حصار ہے وہ کچھ اور چھوٹا ہو جائے گا، سمٹتا جائے گا، سکڑتا جائے گا اور ایک دن چھوٹا ہوتے ہوتے ایک نقطہ بن جائے گا، نقطہ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جو اپنی موجودگی کا احساس کرانے کے لیے ہمیشہ کسی حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ محتاج نقطہ، بے معنی نقطہ، جسے دیکھ کر کسی کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ نقطہ کبھی ایک دائرہ بھی تھا، ایک خوبصورت روشن اور وسیع دائرہ جو کبھی زندہ بھی تھا۔ بہت شکریہ فاطمہ جی۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم جو تعبیر یوسفی ہے اس کے لیے دوبارہ آپ کے پاس آئیں؟ تو ہم چلتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ انور سندھ رائے بہت بڑا نام، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اگر میں ان کے نام گنوانے لگوں گی تو پھر وہ تو وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، تو اس لیے جنگلی لڑکیوں کے نام کتاب کا نام ہے، قمر جمیل صاحب کی کتاب ہے، اور اس پہ انور سندھ رائے ہی بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس پہ مختصر گفتگو۔ انور سندھ رائے صاحب۔ بالکل جی، کتاب کا نام آپ کو معلوم ہو گیا، جنگلی لڑکیوں کے نام۔ اردو میں آج نثری شاعری کو جو مقام حاصل ہے اور اردو اور پاکستانی زبانوں میں شعری اظہار کرنے والی اکثریت کو نثری شاعری کی شکل میں اظہار کی جو آزادی اور سہولت میسر آئی ہے، قمر جمیل کے بغیر اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں آج آپ کے درمیان اس لیے ہوں کہ قدرت نے مجھے قمر جمیل سے ملایا اور میں اکیلا نہیں، لیکن اس کا اعتراف ناشکرے کم کرتے ہیں۔ جنگلی لڑکیوں کے نام اسی قمر جمیل کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ قمر جمیل نے اس مجموعے کے انتصاب میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے نثری شاعری کے بارے میں پیش گوئی کی ہے، میں اپنا یہ مجموعہ ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے میری نثری نظمیں سن کر مجھے اپنا دشمن قرار دیا، اپنی غیبت کا نشانہ بنایا اور مجھے جدیدیت کا علمبردار سمجھ کر جتنا چاہا مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا چراغ آ گیا جسے ان کے گھروں میں ان کے بچے شاید کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ جنگلی لڑکیوں کے نام انہی چراغوں کا ذخیرہ ہے جو اب چاروں طرف روشن ہے۔ اس وقت اردو اور پاکستان کی دوسری زبانوں میں نثری شاعری کے جتنے بھی انداز اور اسلوب ہیں، ان تمام کی جڑوں نے اپنی بنیادی اور ابتدائی توانائی قمر جمیل کی گفتگوؤں، شاعری اور نظموں سے حاصل کی ہے۔ قمر جمیل کے اس مجموعے میں شامل نظموں کا زمانہ اساطیر کے عہد سے 21ویں صدی کی ابتدا تک پھیلا ہوا ہے۔ ان نظموں میں وہ سب کچھ ہے جو نثری شاعری کے دوسرے تمام شاعروں کی شاعری میں ہے۔ آپ ضرور سوچ سکتے ہیں
کہ اگر قمر جمیل نے وہ سب کہہ دیا تھا تو دوسرے شاعر اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل یہ سوال بالکل بجا ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہر عہد کے شعری موضوعات ایک آسمان کی مانند ہوتے ہیں۔ یہاں آپ شعری کی جگہ ادبی موضوعات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر زبان کے ادیب اور شاعر اپنا اپنا آئینہ اس آسمان کے نیچے رکھتے ہیں، اور جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کا بیان اور اظہار کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شاعر اور ادیب ہر وقت اپنے آئینے آسمان کے نیچے رکھے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے سوا کوئی کام نہیں کرتے؟ تو آدھا جواب ہے بالکل، اور آدھا جواب ہے بالکل نہیں۔ ہر وقت اور ہر جگہ وہ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں اور کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں آپ کے درمیان جو ادیب اور شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آئینے آپ کے سر پر موجود چھتوں کے باوجود اپنے حصے کے آسمان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی فرق تخلیقی آدمی اور غیر تخلیقی آدمی میں ہوتا ہے۔ تخلیقی آدمی موجود ہوتے ہیں اور غیر موجود ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اور درمیان میں ہوں گے اور نہیں بھی ہوں گے۔ وہ اسے بھی محسوس کر سکتے اور دیکھ سکتے ہیں جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ٹائم اور سپیس یا زمان و مکان میں رہتے ہوئے زمان و مکان سے ماورا ہوتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ ساری شاعری اور ادب پڑھ جائیے، ساری شاعری اور ادب پڑھ جائیے، آپ کو تخلیقی آدمی زمان و مکان سے الجھتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ بار بار اپنے ہونے اور نہ ہونے کا سوال اٹھائے گا اور اٹھاتا رہے گا اور اس کا جواب تلاش کرتا رہے گا، اور سب یہی کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر سب یہی کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب دہراتے ہیں، ایک دوسرے کی جگالی کرتے ہیں، نقلیں مارتے ہیں؟ تو میرا جواب ہے بالکل جگالی کرتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں اور اتارتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں حقیقی تخلیقی کار ہم انہیں مانتے ہیں اور اپنا بڑا انہیں کہتے ہیں جو صرف اپنے آئینے پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں جو بھی دیکھتے ہیں اور جو بھی محسوس کرتے ہیں اسے اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اور یہی بات انہیں غیر تخلیقی ہجوم سے الگ اور ممتاز کرتی ہے۔ قمر جمیل اپنے بارے میں اور اپنی کی شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کئی جلدوں پر شائع ہونے والے مضامین اور کالموں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ان کے گفتگوؤں میں بھی بیان ہوا ہے جو دلوں میں محفوظ ہوئیں اور دلوں کے ساتھ چلی گئی، یا جس کا کچھ حصہ کچھ مسخرے اپنے لطیفوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ قمر جمیل کی باتیں لطیفوں میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہی صلاحیت ہے، لیکن تمام باتوں کے باوجود قمر جمیل کا یہی ایک مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام بار بار پڑھے جانے اور سمجھے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ قمر جمیل کا یہ مجموعہ شاعری کا ایک نادر مجموعہ ہے۔ اس طرح کا ہر نادر مجموعہ شاعروں کے لیے بھی ہوتا ہے اور عام پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ اس نوع کے نادر مجموعوں سے تخلیقی فنکار اپنے نئے امکانات کے راستے تلاش کرتے ہیں، جبکہ عام پڑھنے والے اپنے اپنے انداز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ قمر جمیل کے اس مجموعے کو کس حیثیت سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس قدر آپ کا آئینہ صاف، شفاف اور کشادہ ہوگا، جس قدر آپ کی آنکھیں کھلی اور بینائی کارآمد ہوگی، اسی قدر آپ کو وہ آسمان اور وہ کائنات دکھائی دے گی جو قمر جمیل نے اپنی نظموں میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ قمر جمیل کیونکہ ایک نئی روایت کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس لیے ان کی باتیں اور ان کے تصورات پرانی روایت کے پیروکاروں کے لیے ناقابل قبول اور اجنبی تھیں، اور اسی لیے قمر جمیل بھی اجنبی تھے۔ ان کی شاعری بھی یہ اجنبیت اب تک ختم نہیں ہوئی۔ ہر بڑی شاعری
ہر بڑی شاعری میں اجنبیت کا ذخیرہ ہوتا ہے اور ہر عہد اپنے عہد کی صلاحیت کے مطابق اس اجنبیت کو کم کرنے اور شاعری کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ یہ قمر جمیل کی یہ شاعری سوریلسٹ بھی ہے اور سپر ریئلسٹ بھی، ماورائے حقیقت بھی ہے اور ماورائے حقیقت بھی۔ اب میں آپ کو کچھ نظموں کے ابتدائی حصے بغیر انتخاب کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ کر سکیں کہ میں نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے ایک یورپی شاعر کا مونولوگ۔ میں زندہ ہوں اس سفید کتے کی طرح جس کی زنجیر اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ میں زندہ ہوں اس سفید کتے کی طرح جس کی زنجیر اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، مگر مالک مر چکا۔ ایک ایبسرڈ سچویشن، کتے کتابیں پڑھ رہے ہیں، تاک میں بیٹھے ہوئے گلدستے فریاد کر، کتے کتابیں پڑھ رہے ہیں، میں تاک میں بیٹھے ہوئے گلدستے سے فریاد کر رہا ہوں، دروازہ پیانو بجا رہا ہے، گھڑی میں 3 بج رہے ہیں۔ بہت شکریہ انور بھائی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بعد میں وقت ہو تو پھر آپ ایک پوری نظم جو ہے وہ سنا دیں؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک سے ایک یہاں پہ مصنف بھی اور گفتگو کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سیشن بھی بہت اہم ہے۔ ویسے تو یہ جو کانفرنس ہے وہ ساری اور اس کا ہر سیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، کتابوں کی رونمائی کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو حوالہ ہے سب کا وہ کتاب ہے، اور جو نئی کتابیں آ رہی ہیں ان سب کی رونمائی یہاں پہ جتنی ہو سکتا ہے ممکن وہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سیشن جو ہے یا کتابوں کی رونمائی کے دوسرے سیشن وہ یا کتابوں پہ کوئی بھی گفتگو وہ اہم ترین جو ہے سیشنز میں سے ایک ہے۔ یہ ادب کی بات ہو رہی ہے اور ادبی دنیا کی جو ہماری کہکشاں ہے اس کے 2 بڑے ستارے بھی اس وقت یہاں موجود ہیں۔ وہ ذرا سا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ہم بھائی اصغر نجم سید صاحب اور حمید شاہد صاحب، بہت شکریہ۔ تو آپ میرا خیال ہے اپنی سہولت سے وہاں بیٹھے ہیں، ورنہ آگے ہوتے تو ہمیں اور اچھا لگتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اور مصنفہ ہیں سمینہ نذیر، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ان کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ یہ آئیں اور یہ چھا گئیں۔ تو جادو بھیا جو آج کی کتاب ہے اس پہ گفتگو کے لیے بھی کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہمارے پاس، بہت منفرد اور بہت بڑے صحافی، اور ان کی جب آپ بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں۔ وسعت اللہ خان صاحب موجود ہیں، یہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی وسعت صاحب۔ بہت شکریہ۔ 45 منٹ میں 7، 8، 9، 10 کتابیں، یعنی یہ رونمائی کا T20 مجھے لگ رہا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کے حکم کے مطابق 5 سے 7 منٹ میں پوری گفتگو سمیٹ لیں۔ آپ نے بتائی دیا کہ جادو بھیا جو کہانیوں کا مجموعہ ہے سمینہ نذیر کی، وہ اس وقت کا موضوع ہے۔ سمینہ کا جو پہلا مجموعہ تھا، سب سے پہلا جو کہانیوں کا مجموعہ تھا، جس میں 8 کہانیاں تھیں، کلو کے عنوان سے وہ شائع ہوا تھا۔ کلو چونکہ پہلی کتاب تھی، لہٰذا اسے پڑھ کے یہ اندازہ ہوا کہ آس پاس کے جو سمینہ کے کردار تھے، جس ماحول میں وہ بڑی ہوئیں، پلی بڑھی، وہ ان کہانیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کہانیوں میں جو مشترک بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں ہیروئن، پروٹیگنسٹ، وہ سب کی سب خواتین تھیں، عام سی معمولی مگر غیر معمولی عورتیں ان کہانیوں کی ہیروئنز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے کہ سمینہ کو اسی سانچے میں دیکھنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ شارٹ سٹوری رائٹر ہے، لیکن پھر انہوں نے
ایک ناول میدان میں اتارا سیاہ ہیرے کے نام سے، جو کہ ایک بالکل ہی مختلف تجربہ ہے، جس میں 3 بر اعظموں کے کردار تاریخ اور جو حالات حاضرہ ہے اس کے دھاگے سے بہت ہی چابکدستی کے ساتھ پروئے گئے۔ بلا شبہ یہ جو کردار ہیں، اگر آپ وہ ناول پڑھیں، بہت زیادہ ضخیم بھی نہیں ہے، علی پور کا ایلی بھی نہیں ہے، آپ 2 نشستوں میں اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ان کرداروں کی جو زبان ہے، ثقافت ہے، نسل ہے، عادات و اطوار ہیں اور ماحول ہے، وہ بہت مختلف صحیح، مگر آگے جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو خوشیاں ہیں، دکھ ہیں، کمینگیاں ہیں، ہجر و وصال کے تجربے ہیں، تاریخی و سماجی و انفرادی برتاؤ ویسے ہی ہیں جیسے کہیں کے بھی انسان کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی تمام تر فرق کے باوجود ہر انسان میں سے ایک ہی طرح کا انسان برآمد ہوتا ہے، یعنی مجموعہ ازداد۔ جازو بھیا کی جو کہانیاں اور ان کے کردار ہیں، انہیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے، کم از کم مجھے ایسا لگا، آپ لوگ پڑھیں گے تو پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، مجھے ایسا لگا کہ سمینہ نے یہ جو تازہ کہانیاں ہیں، ان میں مشاہدے کا جو لینز ہے وہ بہت ہی مختلف فضا میں زندہ کرداروں پہ فٹ کر دیا ہے، اور خود ایک فاصلے میں کھڑے کھڑے اپنی ہی کہانیوں کے کرداروں کو قلم تھما کے انہیں لکھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سمینہ ایسی اسکرپٹ رائٹر ہیں جنہیں اداکار ہونے کی سہولت بھی حاصل ہے۔ ایک اچھے اداکار کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے ناپا میں، اس میں اور بہت سی باتیں شامل ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ جب وہ جو ایکٹر ہے ایک کردار سے باہر نکل کے کسی اور تھیٹر پرفارمنس، ڈرامے یا فلم میں کوئی بالکل مختلف کردار نبھائے تو اس پہ اس کے سابق کرداروں کی پرچھائی تک نہ پڑے، یعنی وہ فلمی بازاری زبان میں ٹائپ اداکار یا اداکارہ نہ بن جائے۔ سمینہ نے اپنی اسی ڈرامیٹک صلاحیت کو بہت ذہانت سے اب تک کی 3 کتابوں میں استعمال کیا ہے۔ آپ کلو، سیاہ ہیرے اور جازو بھیا کو یکے بعد دیگرے اگر پڑھیں تو آپ کو ایک ہی لکھاری کے 3 مختلف روپ اور رنگ نظر آئیں گے۔ اس سے زیادہ فریشنس کی آپ کسی بھی رائٹر سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بقول سمینہ، زندگی آخر کیا ہے؟ یہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ ہمیں کہاں لیے جا رہی ہے؟ کیا اس کو جینا ہمارے اختیار یا فرض میں شامل ہے؟ کیا یہ ہمارے بس میں ہے یا ہم اس کے؟ زندگی انہی بنیادی سوالوں سے شروع ہو کے انہی کی بھول بھلائیوں میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہ جو 4-5 سطریں ہیں مجھے تو بڑی مشکل لگی، لیکن جیسے جیسے میں کہانیاں پڑھتا گیا جازو بھیا کی، تو یہ جو آپ نے سطور لکھی ہیں اپنے دیباچے میں، یہ قسط وار، مرحلہ وار بتدریج مجھ پہ کھلتی چلی گئی ہیں۔ کتاب میں نے ایک نشست میں ختم کر دی۔ یہ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں ہر کتاب جو ہے اس پہ وہ اس قابل ہے کہ اس پہ آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں، اور بولنے والے بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن وقت کو ہم ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی نہیں بڑھا سکتے، اسی کے دائرے میں ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے، تو لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں۔ آسماں کے روزن سے یہ اگلی کتاب ہے، اور ضیاء الحسن صاحب کی شاعری کا انتخاب کیا ہے مشتاق احمد خان صاحب نے، جو یہاں گفتگو کے لیے بھی موجود ہیں۔ ضیاء الحسن صاحب کی میں کیا تعریف کروں، بہت شاندار، عمدہ شاعر، دانشور، معلم، مقرر، اور آج کل یہ جاپانیوں کو اردو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تعریف تو جب کرنے میں آؤں تو وہ بہت وقت اسی میں لگ جائے گا، لیکن ہمیں خوشی ہے ہمارے لیے۔ کچھ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ ان کے شعری سفر کے آغاز سے جو موضوع اپنی گرفت میں لے کر حیرت میں مبتلا کرتا ہے وہ موت یا فنا ہے۔ حیرت میں مبتلا ہونے کی وجہ ضیاء الحسن کے تخیل اور پھر اس کے اظہار پر مضبوط گرفت ہے۔ کسی شاعر کے شعری سفر کے آغاز کے اشعار اگر جوانی کے لاابالی جذبوں کے رومانی اظہار سے نکل کر کائنات کی بے ثباتی پہ زکن ڈالتے نظر آئیں تو شاعر کے مشاہدے
وسعت فکر اور ادراک کی داد دیے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ ہم بھی نہیں ہوں گے، یہ جہاں بھی نہیں ہوگا، کچھ ایسے مٹیں گے کہ نشاں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تاج سارے، یہ تخت سارے، ملیں گے مٹی میں بخت سارے، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، یہ پرخشونت کرخت سارے۔ واہ واہ، کیا بات! ان اشعار میں دنیا کی بے ثباتی کا بیان جذباتی اور تخیلی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی شے دائمی نہیں۔ جب یہ یقین کر لیا جائے تو پھر کوئی بھی جذبہ ہو احساس سر پہ سوار نہیں ہوتا۔ نہ تو اجل کا خوف تنگ کرتا ہے، نہ احساس تفاخر انسان پہ حاوی ہوتا ہے، نہ کوئی احساس سے محرومی غلبہ پاتا ہے۔ ضیاء الحسن کے ہاں فنا کے استعارے مختلف صورتوں میں دیکھیے۔ زمیں ہو جائے گی صد چاک آخر، گرے گا خیمہ افلاک آخر، تھمے گا وقت کا پہیہ کسی دن، رکے گا زندگی کا چاک آخر۔ دنیا کے فنا ہونے کا ادراک ضیاء الحسن کی کلندرانہ مزاجی اور درویشی سے پھوٹتا ہے، یا پھر یہی ادراک انہیں کلندر مزاج اور درویش صفت بنا دیتا ہے۔ شعر دیکھیے، ہم کو اس دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے رہتے ہیں کردار کہانی میں، جہاں میں ہم بھلا کب تک رہیں گے، تماشا ختم ہوگا چل پڑیں گے۔ ضیاء الحسن کے ہاں جو دوسرا موضوع ہمیں بہت شد و مد سے نظر آتا ہے وہ حسن و عشق کا موضوع ہے۔ یا زندگی کا حسن کہیں کھو گیا ضیا، یا ہم کو دیکھنے کا سلیقہ نہیں رہا۔ یا پھر ان کے ہاں اگر عشق دیکھیں تو عشق اپنے حقیقی سفر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس حقیقی سفر میں، عشق حقیقی میں، وہ جب خدا سے شکوہ کرتے ہیں تو ان کے شکوے کا انداز عاشقانہ کم اور محبوبانہ زیادہ بن جاتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے، میرا سجدہ اسے پسند نہیں، میرا سجدہ اسے پسند نہیں، ڈھونڈتا ہے وہ اب جبیں کوئی اور۔ میرا سجدہ اسے پسند نہیں، ڈھونڈتا ہے وہ اب جبیں کوئی اور۔ اور اس کے علاوہ ہمیں دنیا کی خواہش چھوڑ دینی ہے، دیار عشق میں آرام کرنا ہے، ہمیں پھر عشق کو پیشہ بنانا ہے اور اس پیشے میں پیدا نام کرنا ہے۔ اور شعر ہے کہ کیا ہم نے راہ عشق پہ رکھا نہیں قدم، کیا ہم نے اس کو اور کشادہ نہیں کیا۔ آخر پہ میں ان کی نظم پہ صرف ایک بات کر کے 2 نظمیں سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اگر ہم ان کی نظم میں صرف اور صرف عبدالکریم نامہ کے عنوان سے چند نظمیں انہوں نے لکھی، ہم انہیں چند ایک عنوان کے تحت لکھی گئی نظمیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہی طویل نظم بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ ان نظموں کو ترقی پسند ادب کی ذیل میں رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے تو یہ پوری اترتی ہیں۔ انہیں فیمنزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی یہ نظمیں اس پہ پوری اترتی نظر آتی ہیں، اور اگر مزاحمتی ادب کی جو بھی تعریف ہمارے سامنے ہو اس کے آگے یہ نظمیں رکھ دی جائیں تو یہ اس پہ بھی پوری اترتی نظر آتی ہیں۔ ہماری اردو شاعری میں لکھی جانے والی جتنی بھی کرداری نظمیں اور خاص موضوعات پر لکھی گئی نظمیں ہیں، وہ نظمیں بات تو مکمل ہو جاتی ہے لیکن ان میں شعریت کہیں دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ نظمیں ایسی ہیں جو موضوعات پہ تو ہیں لیکن اپنی شعریت کو کہیں بھی گم نہیں ہونے دیتی۔ میں سب سے پہلی نظم آدھی روٹی اور پوری گالیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبدالکریم، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تمہیں بھوک لگی ہے شاید، تمہیں روز کیوں بھوک لگ جاتی ہے؟ تم گندم اگاتے ہو، پالتے ہو اسے اپنے خون سے، بیوی کا زیور بیچ کر اور بچوں کی بھوک سے، کاٹتے ہو تپتی دوپہروں میں اور کھاتے ہو نوالے گن گن کر، کھاتے ہو ادھوری بھوک اور گالیاں، کپاس اگاتے ہو اور پہنتے ہو پیوند لگے کپڑے۔ تمہیں کیا ملتا ہے عبدالکریم؟ تمہیں تمہاری محنت چھین لے جاتے ہیں سرکاری اہلکار، سیٹھ سلطان لانڈھا اور کوئی عاشق گوپانگ۔
عبدالکریم تم یوں ہی بیل کی طرح محنت کرتے رہے تو تمہارے بچوں کو بھی یہی میراث ملے گی، آدھی روٹی اور پوری گالیاں۔ تمہیں اس چکر ویو سے نکلنا ہے، اپنے بچوں اور ان بچوں کی خاطر اپنے کھاتے سنبھال کر رکھنا عبدالکریم، ایک دن تمہیں حساب لینا ہے تڑکے ہوئے ہاتھوں، کمر سے لگے پیٹ اور بھوک سے بلکتے بچوں کا۔ ایک نظم کی صرف چند لائنیں میں پیش کر کے میں یہ چاہوں گی کہ ہم بعد میں جب وقت ہو تو پھر بس چند لائنیں ہیں، میں اس پہ اختتام کر جی۔ کنیز فاطمہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ کنیز فاطمہ تم عبدالکریم کے گھر پیدا نہ ہوتی تو کپاس چننے کے بجائے کسی کالج میں پڑھا رہی ہوتی، حقوق نسواں کی علمبردار کسی انجمن کی صدر ہوتی، یا کہیں محل نشین تمہارے ارد گرد ملازموں کی فوج ہوتی، تمہارا بدن پھولوں کی طرح مہکتا، تم جواہرات سے سج رہی ہوتی، تمہارے اشارہ ابرو پر گردنیں کٹنے کو تیار ہوتی، تمہاری چاہ میں کون کون نہ آہیں بھرتا پھرتا۔ کنیز فاطمہ تمہارے ہاتھ پاؤں یوں تڑکے ہوئے نہ ہوتے، پسینے سے بو نہ آتی، لباس بدرنگ اور میلا نہ ہوتا، تم گندم کاٹتے اور کپاس چنتے، عظیم تو لگتی ہو حسین نہیں، تم سے ہمدردی تو کی جا سکتی ہے محبت نہیں۔ بہت اچھا، بہت کیا خوبصورت شاعری، اور آپ نے انتخاب بھی جو ابھی بھی جو آپ نے اس وقت بھی جو شعر آپ نے منتخب کیے، بہت وہ اعلیٰ معیار کے شاعر، یقیناً ساری شاعری ہی ایسی ہوگی۔ یہ جو آج ہم یہاں پہ کتابیں جو ہیں جن کی رونمائی ہے، ان سب کتابوں میں ایک تنوع ہے، یہ مختلف کتابیں ہیں، شاعری کی بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، اور تحقیق کی بھی کتاب ہیں، تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہی زندگی میں حسن پیدا کرتی ہیں، یہ تنوع ہی حسن ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بہت مختلف ہے، بہت منفرد ہے۔ ہمارے دوست بہت اچھے شاعر اور دانشور، اور اب تو یہ انہوں نے اور اپنے آرگنائزیشنل جو ان کی سکلز ہیں اس میں بھی بڑا نام پیدا کر لیا ہے۔ غضنفر ہاشمی صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہیں، ان کی اپنی شاعری کی کتابیں بھی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ شاعری کے ترجمے کی کتاب ہے، اور وہ بھی نظمیں بھی جو ایسی ویسی نہیں، یہ وہ ہیں جو غلامی کے دور میں اور اس سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ تو یہ اس کا نام ہے التوا میں پڑے خواب، یہ ترجمہ ہے ان نظموں کا جو اس تکلیف اور اذیت میں لکھی گئی جو ایک غلام ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس پہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں، بہت بڑے محقق ہیں، شاعر ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی عقیل عباس جعفری صاحب۔ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ 5-7 منٹ میں گفتگو کو سمیٹیں۔ مضمون جو میں نے لکھا تھا وہ تو کوئی 5-6 منٹ کی قرت کا ہے، لیکن یہ کہ میں اس میں سے اقتباسات سناتا ہوں تاکہ منہ کے قریب یہ جو مضمون لکھا تھا یہ ہے تو 5-6 منٹ کا مکمل مضمون، لیکن یہ کہ میں اس میں سے کچھ اقتباسات منتخب کر کے سناتا ہوں۔ زمانہ قبل اسلام میں عرب میں غلامی کا چلا نام تھا۔ یہ ہمارے رسول تھے جنہوں نے اس قبیح رسم کا خاتمہ کیا اور تمام انسانوں کو یکساں قرار دیا۔ جو رسم اسلام میں 6ویں صدی میں ختم ہو چکی تھی وہ امریکہ میں 19ویں صدی تک جاری رہی۔ 19ویں صدی میں ان غلاموں کے بارے میں ایک ناول انکل ٹام سکیون لکھا گیا جس نے عوام الناس میں غلامی کی رسم کے خلاف رائے عامہ ہموار کی۔ ابراہیم لنکن نے اس رسم کے خلاف بھرپور تحریک چلائی اور یوں وہ نہ صرف امریکہ کا صدر بننے میں کامیاب ہوا بلکہ 1861 میں غلامی کے خاتمے کا سہرا بھی اسی کے سر رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہ جملہ تخلیق ہوا کہ اگر انکل ٹام سکیون نہ لکھی جاتی تو ابراہیم لنکن امریکہ کا صدر نہ بنتا۔ سیاہ فام باشندوں کے حقوق کی یہ جنگ صرف سیاسی میدان میں نہیں لڑی گئی بلکہ اس میں بہت سے اہل قلم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ انہوں نے فکشن بھی تخلیق کیا اور شاعری بھی کی۔ غضنفر ہاشمی کی یہ کتاب ایسی ہی شاعری کے تراجم پر مشتمل ہے۔ غضنفر ہاشمی غزل کے مستند شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔
ان کی شاعری کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مگر نسلی امتیاز کے خلاف ہونے والی اس قدمی جدوجہد نے انہیں اس عمل پر مجبور کیا کہ وہ اس شاعری کے تراجم اردو کے قارئین تک بھی منتقل کریں۔ ادبی دنیا میں ان کے اس کارنامے کو سراہا جانا چاہیے۔ اردو میں بھی جبر کے خلاف تخلیقی ادب کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ یہ سلسلہ میر انیس کے مرثیوں سے لے کر جوش ملی آبادی کی نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب تک پھیلا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ادب بہت خوبصورتی کے ساتھ تخلیق ہو رہا ہے۔ مائک تھوڑا قریب کر لیں۔ قریب کروں۔ غضنفر ہاشمی نے اپنی کتاب کا نام بھی بڑا علامتی رکھا ہے۔ التوا میں پڑے خواب کا عنوان ہمیں بتاتا ہے کہ حقائق ہی نہیں، خوابوں کی تعبیر بھی ہمیشہ پوری نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف تیسری دنیا میں ہی ہوتا ہے، مگر غضنفر کی یہ کتاب بتاتی ہے کہ سلسلہ ترقی یافتہ ممالک میں اب بھی جاری ہے۔ اس مجموعے میں جو نظمیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ غلامی کے موضوع پر ہیں۔ شاعروں کی اکثریت یقیناً سیاہ فاموں کی ہوگی، تو انہوں نے اپنے احساسات و جذبات اور جو کچھ ان پر گزری وہ سب انہوں نے اپنی نظم میں سمو دیا، اور آج 150-200 سال کے بعد ان کی نظموں کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ سختیاں یا کیا کچھ اذیتیں بھگتی ہوں گی۔ جیسے مجموعے کی پہلی نظم مجھے آزاد زمین میں دفن کرنا فرانسس ایلن ویٹیکن ہارپر کی نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے آزاد زمین میں دفن کرنا، میری قبر عام اور معمولی قبروں کی طرح ہو، لیکن میں مرنے کے بعد بھی اس سرزمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا ہوں جہاں پر غلامی کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کی زندگیاں عذاب بنائیں۔ یہی بات دوسرے شاعر لینگسٹن لنگسٹن ہک نے اپنی نظم میں بیان کی کہ میں سرزمین کا خواب دیکھتا ہوں جہاں پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر جیتے ہیں، کوئی کسی سے بڑھتر نہ ہو اور کوئی کسی کو غلام بنا کر اسے ایک عذابناک زندگی نہ دے۔ غلامی بہت بڑا عذاب ہے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس سرزمین پر جہاں پر اسے اور اس کے ہم قوم افراد کو غلام کی حیثیت سے لایا گیا اور ان کی زندگی تک بنا دی گئی، بلکہ عذاب بنا دی گئی، وہ مرنے کے بعد بھی وہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جذبات اور احساسات کی کتنی شدت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی وہاں دفن نہیں ہونا چاہتا۔ اسی طرح کی دیگر نظمیں ہیں، مثلاً مایا انجلو کی نظم مساوات ہے، لینگسٹن ہیلکیو کی نظم ہے جس کا عنوان ہے کہ میں بھی امریکہ کے گیت گاتا ہوں، اور میں بھی سے ظاہر ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کو پسند کرتا ہے مگر اسے برابری کے برابر درجہ نہیں دیا جاتا۔ اس میں ایک غلام کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اس کی تعریف ہوتی ہے لیکن اس کو کبھی بھی اپنے ساتھ کھانے کی میز پر نہیں بٹھایا جاتا۔ اگلی جو نظم ہے ہم اکیلے نہیں ہیں، بیٹرس مرفی کے نظم ہے۔ اس نظم میں امریکہ میں دیگر اقوام کے ساتھ جو عدم مساوات اور تحقیر آمیز رویہ ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ صرف سیاہ فاموں کو ہی نہیں بلکہ وہاں یہودیوں کو بھی تحقیر آمیز سلوک کا نشان بنایا جاتا ہے، گویا امریکہ کے سفید فام افراد صرف اور صرف اپنے آپ ہی کو بہتر اور برتر سمجھتے ہیں اور باقی سب کو حقیر۔ اس سے اگلی نظم سیاہ فام کی خوبصورتی مارگریٹ بروکس کی لکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو سفید فام تحقیر کی نگاہ سے اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن سیاہ فاموں کی اپنی خوبصورتی ہے۔ ایک سیاہ رنگت والے شخص کا اپنا ایک حسن ہے، جس طرح امریکہ میں سفید رنگت کے سنہرے بال یا نیلی آنکھیں اور سبک نقوش اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح سیاہ فام اقوام میں گھنگریالے بال، سیاہ رنگت اور موٹے نقوش خوبصورتی کے حامل ہیں۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ ظاہری شکل و صورت کے بنا پر کسی سے برتر اور بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہر قوم کی خوبصورتی کے پیمانے اور ان کی تہذیبی روایات اور انسانوں کو جانچنے کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ سفید فام ہیں تو اس کی بنا پر آپ دیگر سفید فام افراد کو خود سے کمتر اور حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اس میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے تک یہ مہم چلتی رہی ہے، اور اصل میں 1861 میں غلامی کا تو خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن جو سیاہ فاموں کے ساتھ نسلی امتیاز ہوتا تھا اس کا خاتمہ
नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रोज़ा पार्क्स को, आर्थर लूसी को और इस तरह के दीगर शख्सियात को तहरीकें चलानी पड़ी। मार्टिन लूथर किंग ने 1963 में वाशिंगटन डीसी में एक बहुत खूबसूरत तकरीर की थी जो आई हैव ए ड्रीम के नाम से मशहूर हुई, और इसका तर्जुमा मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। इसका तर्जुमा तो नहीं था, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब कमोबेश उस नज़्म में बयान किया गया था। तो ये सिलसिला चलता रहा। हमें शायद ने दुरुस्त लिखा है कि इत्तेवा में पड़े ख्वाब दुनिया के किसी कीमती तोहफे से कम नहीं। गज़नफ़र हाशमी ने इन नज़मों का असरवांदावा उर्दू रूप दिया है कि उन पर तख्लीक़ नौ का गुमान गुज़रता है। मैं गज़नफ़र हाशमी को इस खूबसूरत किताब की तख्लीक़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि गज़नफ़र हाशमी के हाथ में उनकी किताब है, तो मौके से फ़ायदा उठा के आपको ये अपनी नज़्म पेश करें। बहुत ही छोटी सी नज़्म, वक्त कम है, लैंगस्टन ह्यूज़ की है ये। आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी नहीं मिलेगी, ना आज, ना इस साल और ना ही कभी आइंदा। ये कभी समझौते और खौफ के तहत नहीं मिलती। मुझे भी उतना ही हक हासिल है जितना किसी और शख्स को। मुझे हक हासिल है अपने दो पाँव पर खड़ा होने का और ज़मीन के किसी टुकड़े का मालिक होने का। मैं ये सुन कर थक गया हूँ कि चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी या कल का दिन हमारे लिए मुख्तलिफ दिन होगा। मुझे मरने के बाद आज़ादी की ज़रूरत नहीं। मैं कल मिलने वाली खुराक पर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं भी यहाँ रहता हूँ, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ जैसे तुम चाहते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर कोई दूर से देखे तो वो ये समझे कि शायद कम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो हाज़रीन की महफिल में, लेकिन सब के सब ऐसी ऐसी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं कि मैं नाम लेने लगूँ तो देखिए कायम खानी साहब हैं, और ये मास्क के साथ अगर मैं सही पहचान रही हूँ तो ताहिरा साहिबा हैं, डॉक्टर साहिबा। हमारी दोस्त वाशिंगटन से तशरीफ़ लाई हैं, बीना गोइंदी अमेरिका से भी आई हैं, सरबत ज़हरा, हमीदा शाहीन साहिबा मौजूद हैं, बहुत शानदार शायरा लाहौर से, डॉक्टर तनवीर अंजुम साहिबा हैं, अफजाल सैयद साहब, रक्षंदा नवीद साहिबा, महमूद ख़ान साहब, शहाब ज़ुबैरी, एक और ज़ुबैरी उसके साथ वो देखें अज़हर रियाज साहिबा हैं, कमर हैं शहाब साहब को मैं नहीं जानती। फिर आप देखें पीछे भी फरजाना नैना है, सुमन शाह हैं, गज़ल अंसारी हैं, खटक साहब हैं। ये माशाल्लाह सब ऐसी शख्सियात हैं जो हम तनगोश ये सब कुछ सुन भी रहे हैं और इसको जज्ब भी कर रहे हैं। हम आगे ज़फ़र जमील साहब भी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और जब मैं किसी का नाम नहीं ले सकी तो वो मैं माज़रत चाहती हूँ। अब हम आगे चलते हैं। हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो जब बोलते हैं तो सहर तारी कर देते हैं और घंटों जो है वो किसी मौजू पे जब बात करते हैं तो इल्म का दरिया बहाते हैं। इस वक्त लेकिन चूँकि वक्त के हिसाब से ही बोलेंगे, मुझे यकीन है यकीन है मेरी दरख्वास्त तो होगी। तो मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब ये जिस किताब पे बात कर रहे हैं वो भी शायरी की किताब है। फ़रा इकबाल साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, ह्यूस्टन में इनका क़याम है। बहुत अच्छी खूबसूरत किताब है, अजीब सी चुप, और ये शायरी जो है ये कैसी है ये बताएंगे डॉक्टर साहब तकी आबदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जो शख्स 100 किलो उठा सकता है वो 1 किलो भी उठा सकता है। मैंने इस उम्र में सीखा है कि किस बज़्म में क्या नहीं कहना चाहिए, तो आप मुतमईन रहिए। ये 7 मिनट फ़रा इकबाल की जो फितरी शायरा है, जो गज़ल और नज़म की शायरा है, और जो जिनका ये तीसरा मजमुआ। सवाल ये है कि हमारे इस माहौल में जो एक मुसव्विरा भी है, जो एक एंकर भी है, जिसने 2 माहौलों में ज़िंदगी गुजारी है, जब शायरी करती है तो हमारा जो मर्द बुनियाद माशरा है उसमें
मुकम्मिल शायरी इस वजह से है कि यहाँ पर मर्द बेजारी नहीं है इनकी शायरी में, बल्कि गिला है। गालिब ने कहा था कि गिला उससे होता है जब तवक्को किसी से होती है। औरत को मर्द से तवक्को है, जब तवक्को पूरी नहीं होती तो गिला होता है। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। फितरी शायरा होने की वजह से अल्फाज का दरोबस, तो तीनों चीज़ें मैंने फरा इकबाल की शायरी में पाई। एक तो ये कि निस्वानी जज्बात की जो नज़ाकत है, हमारे कल्चर में किस तरह से किस चीज़ को कहा जाए। मैं 40 साल से बाहर हूँ, ग़र्ब ने मुझे कोई मुतासिर नहीं किया जिस तरीक़े से हमारा कल्चर है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मर्द बुनियाद माशरे में मर्द गिलेगी से जिस तरीक़े से हसन अस्करी ने कहा कि फ़िराक़ ने उर्दू शायरी को नया आशिक़ दिया और माशूक़ दिया। हसन अस्करी ने सही नहीं कहा, सही नया आशिक़ तो दिया, नया माशूक़ नहीं दिया। नया माशूक़ ये शायरा दे रही हैं कि उसने भी लौटने का इरादा नहीं किया। शेर देखिए, उसने भी लौटने का इरादा नहीं किया, हमने भी अपने दिल को कुशादा नहीं किया। वाह वाह वाह, ये है, ये क्या कहते शेर है जो हमारा कल्चर ग़र्ब कल्चर को पेश कर सकता है। ऐसे शेर कम हैं। लहजे के पेच व ख़म में वो उलझा रहा सदा, हमने भी हर्फ ज़ात को सादा नहीं किया। हर्फ ज़ात की आपको जितनी मुबारकबाद तो कम। तो शायरी देख रहे हैं आप कि शायरी को समझने के लिए पूरी तरीक़े से हमको शेर के मतन में उतर जाना पड़ता है। तो एक तरफ तो निस्वानी जज्बात की नज़ाकत, उसका लहजा, उसकी गुफ्तार की ताकत और अंदाज़े बयान है, तो दूसरी तरफ माहौल की कशिश है। हमारा एक माहौल है, एक हद तक आपके जो है हम जा सकते हैं, जिसको यूँ कहा कांटों भरी ख़बा में थी आसूदगी बहुत। जितनी भी तारीफ़ की जाए कांटों भरी क़बा की, वो ये बताएगी कि शायरा ने इन खूबसूरत लफ्ज़ों के जो गुच्छे होते हैं, इनमें आप पूरा एक सफ़ा जो है आप इस पर तफसील लिख सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आज मशरक़ी औरत की आपके जो है कांटों भरी क़बा पहनी हुई, हर लहजा जो गुज़र रहा है कांटों भरी क़बा में थी आसूदगी बहुत, कमख्वाब अपने तन का लिबादा नहीं किया, लेकिन मैं अपनी जगह पर रही। ये जो निस्वानियत है, तो आप देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो बात बरतने का अंदाज़ है, जो फ़न की आपके पुख्तगी है, मैं कहूँगा कि फ़न की पुख्तगी जो है फराह के पास गज़ब की है। इसीलिए एक शेर में कहा, हमने सुना था कि शायर उस वक्त शेर कहता है जब पल्लों आपके जो है खून उसका खुश्क होता है। तो ये सुनिए, टपका लहू जो आँख से तो मोजिज़ा हुआ। मोजिज़ बयानी है ये फराह की। टपका लहू जो आँख से तो मोजिज़ा हुआ, यूं ही हमें सुखन की ये दौलत नहीं मिली। ये फितरी शायरी कह सकता है। लफ्ज़ों का बनाव, तो लफ्ज़ों का और अल्फाज का रचाव और माहौल की कशिश में जो शायरा यहाँ पर बयान कर रही है। मैंने पूरी इनकी किताब ये पढ़ी, अगरचे कि ये इनकी तीसरी किताब है। 2 किताबें मैं नहीं पढ़ सका अभी, मुझे नहीं, लेकिन टपका अर्ज़ किया, टपका लहू जो आँख से तो मोजिज़ा हुआ। इसको मोजिज़ बयानी इसी को कहते हैं। टपका लहू जो आँख से तो मोजिज़ा हुआ, यूं ही हमें सुखन की ये दौलत नहीं मिली। शायर शबान और रोज़ काम करता है, फितरी शायर, इस पर आप उसको ताल्ली कह लें, कुछ कह लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये उम्दगी और किस सलासत से, किस सादगी से, किस जज्बात की आपकी प्योरिटी से 350 साल जो है उर्दू शायरों ने बनावटी तौर से औरतों के जज्बात की अक्कासी करने की झूठी शायरी की, सनाई शायरी की।
60 سال سے جب ہماری شاعرات نے قلم ہاتھ میں پکڑا تو ہم کو معلوم ہوا کہ جذبات نسوانی کیا ہوتے ہیں۔ آج صحیح شاعری ہو رہی ہے، کیونکہ جذبات نسوانی کو مرد کسی طریقے سے آپ کے جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ تو وہی چیز جو میں نے حسن عسکری کی کہی کہ فراق نے مرد کی آپ کے جو ہے عاشق کی کوالیفیکیشن دے دی، معشوق کی نہیں دے سکا، معشوق کی یہ لوگ دیں گے جو ہماری شاعرات جو کام کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعارات میں یہ پوری جو غزل ہے، جو 6 شعر کی آپ کی مرتب غزل ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ پوری غزل کو آپ کو بتاتا۔ استعاروں میں بات چیت کی گئی ہے، اس میں نہ تراکیب میں گنجلک ہے، نہ تاخیر ہے، نہ مشکل آپ کے ردیف ہے کہ قاموس اور لغت کا سہارا لیا جائے، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دل سے نکل کر دل پر اثر کر رہا ہے۔ تو یہی آپ کے جو ہے آج کی ہمارے زمانے کی، اسی وجہ سے اس کتاب پر چند لوگوں نے، سحر انصاری ہوں اور خالد وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے بڑی اچھی تقریریں لکھی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروین کیوں آپ کے جو ہے مشہور ہوئی۔ پروین اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ پروین کے پاس تینوں پرت تھے۔ نسوانیت تھی جس میں گلا تھا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہٹ جائے گی، ایک مصرے میں پورا کہانی کر دی۔ پروین کے پاس ماحول کے ساتھ رابطہ تھا، پروین کے پاس مرد بیزاری نہیں تھی، مرد سے گلا تھا۔ اور ہماری وہ شاعرہ جیسے فرح اقبال وغیرہ یہ شاعری کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنے کلچر میں رہ کر انجام دے رہے ہیں، تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بہت سے روزمرہ اس میں میں نے دیکھے، روزمرہ ہے اب اس کا میں کیا نثر کروں، اس میں محاوروں کی آپ کے جو ہے جو خوبصورتی ہے، اس میں جذبات کا جو آپ کے برتاؤ ہے، وہ پوری چیزیں یہاں پر بڑی شاعری ہے۔ تو یہ کہوں کہ فرح کی شاعری بڑی شاعری ہے، عمدہ شاعری ہے، سلاست ہے، سادگی ہے، جذبات ہیں، اور اس میں تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، دل سے نکل رہا ہے، دل پر اسی لیے بیٹھ رہا ہے، اور یہی بڑی کامیابی کیا ہے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ بہت بہت خوبصورت فرح اقبال کی کتاب عجیب سی چپ پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تبصرہ بھی، اور کہ ان کی شاعری کے اندر جو محاسن ہیں اس کو کیسے مختصر انداز میں ڈاکٹر صاحب نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں فاطمہ حسن صاحبہ کی، چونکہ پہلے میں کھوٹا کر لوں، اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارے دوست کاشف رضا صاحب، ان کا تعارف، یہ ناول نگار ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، صحافی ہیں، میڈیا پرسن ہیں، اور بہت اچھا لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں۔ یہ نجیبہ عارف صاحبہ کا جو ناول ہے مکھوٹا، اس پہ گفتگو کریں گے، اور یہ ویسے ہی کم گو ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ اپنی گفتگو کو مختصر رکھیں گے۔ جی کاشف۔ جی ہاں، جیسے ساؤنڈ بائٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے، یہ ناول نجیبہ عارف کا مکھوٹا، یہ شائع ہوا ہے اور اس کو کافی داد بھی مل چکی ہے، اس کو لٹریچر فیسٹیول کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس میں یہ شروع میں یہ ناول جو ہے، اس میں کہانی کا انداز چلتا ہے، اور اس کے بعد اس میں تجربے بھی ہیں، اسلوب کے تجربے بھی ہیں۔ پہلے اس میں 3 چیپٹرز ہیں۔ پہلے جو چیپٹر ہے اس میں ایک بڑی مضبوط کہانی ملتی ہے، ایک چھوٹی بچی کی کہانی ملتی ہے جو کہ اپنے بچپن کے مراحل طے کر رہی ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ناول جو ہے ایک ریئلسٹ ناول ہے، لیکن اس کے بعد آخر کے 30 صفحوں میں یہ ناول پینترا بدلتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ناول اصل میں اس لڑکی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ناول کے بارے میں ایک ناول ہے۔ تو ناول کے بارے میں ایک ناول جو ہے وہ کافی لکھے جا چکے ہیں، جیسے اف آن اے ونٹرز نائٹ اے ٹریولر ہے، ٹالو کالوینو کا ناول ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا ملا دی گئی ہیں۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ وہ ایک بڑا مستحکم ناول ہے۔ جو آدمی ناول کے بارے میں ناول لکھ رہا ہوتا ہے، جو مصنف ناول کے بارے میں ناول لکھ رہا ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناول کے بارے میں ناول ہے۔ تو ناول میں جو ایک چیز ہونی چاہیے، سسپینشن آف ڈس بلیف، وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی پتہ چل جائے کہ یہ تو مصنف اس میں خود موجود ہے۔ سسپینشن آف ڈس بلیف یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو قاری ہے وہ
मुसन्निफ़ जो नावल निगार है उसके वो जो कहानी सुना रहा है उस पर यकीन करना शुरू कर दे, लेकिन अगर उसमें मुसन्निफ़ ख़ुद मौजूद हो जाए तो फिर उसका ये यकीन मुतज़लज़ल हो जाता है। इस नावल में ऐसा किया गया है कि उससे बचने के लिए वो जो नावल के बारे में नावल वाली जो चीज़ है वो बाद में आई है। पहले एक मुस्तहकम नावल का टुकड़ा है और उसको हम जैसे कि एक टर्म है बिल्डिंग्स रोमान, यानी एक बच्ची उसका कमिंग ऑफ एज नावल उसको कहते हैं, या छोटा बच्चा है उसका कमिंग ऑफ एज नावल, जैसे चार्ल्स डिकेंस लिखता था। पहले हमें वो लग रहा होता है 82 सफ़े तक, और उस हिस्से में वो बड़ा ताकतवर हिस्सा है, उसमें बड़ी माइन्यूट डिटेल्स हैं बचपन की। उसमें ख़ास तौर पर जो छोटी बच्चियों का जो खौफ है उसकी बड़ी अच्छी गमाज़ी की गई है। मैंने इसमें तकरीबन 11 मिसालें निकाली हैं कि क्या किस किस किस्म के खौफ हैं जो बच्ची अपने साथ लेकर चल रही है हमारे माशरे की। और वो उसको आप एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट की तरह भी पढ़ सकते हैं कि एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उससे छोटी बच्ची बड़ी हो रही है, वो कैसे डिफरेंट है। वो जो मिसालें हैं तकरीबन 10-11 कि कैसे वो अकेली चल रही है, उसको खौफ महसूस कर रहा है, कोई आदमी उसको ग्रोप कर रहा है, उससे वो क्या महसूस कर रही है, और उसके बावजूद वो बता क्यों नहीं पा रही अपनी माँ को, उसको खदशा है कि उसकी माँ उसको स्कूल से उठा लेगी। इस तरह और बहुत से खौफ हैं। वो मोहब्बत एक लड़के से करती है लेकिन अपने वालिदैन से उसका इजहार करने या उस महबूब से इजहार करने के बजाय वो अपने आप से भी वो कहने से डर रही है। तो ये सारे खौफ हैं जिसके साथ वो पल रही है। तो इसके साथ एक बड़ा मुस्तहकम ये नावल की तरफ ये जा रहा था, लेकिन सफ़ा 82 पर ये यकलख्त ये ख़त्म हो जाता है और फिर हमें एक ये नावल का जो हिस्सा है 82 सफ़े का उसकी ट्रीटमेंट मिलती है कि मैं ये नावल लिख रही थी और उसके बारे में उसकी आरा मिलती हैं। उसके बाद जो नावल जो तड़कता है उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये जो नावल चल रहा था, ये जो 82 सफ़े का ये जो पैसेज लिखा गया है, ये किसी किरदार के बारे में था या वो पोर्ट्रेयल था किसी असली किरदार की, 2 चीज़ें हो गई, या मुसन्निफ़ा ख़ुद उसके बारे में ये नावल है। आगे चलकर एक चौथी कन्फ्यूजन इसमें पैदा हो जाती है कि वो जो जिस कैरेक्टर को देखकर उसने ये कैरेक्टर बनाया था वो कैरेक्टर से ख़त लिखता है और कहता है कि मेरा तो नाम ही ये नहीं था, वो था। यानी कि इसमें जो है वो एक जो डिसबिलीफ है उसको और वसी किया गया है। और फिर उसमें ये जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो चीज़ बनाई गई है पहले हिस्से में उसको तड़खा दिया गया, उसे तोड़ा फोड़ा गया है। तो इसमें एक और टेक्निक है वो जो नज़र आती है। एक तो मेटाफिक्शन टेक्निक है जिसमें नावल के बारे में होता है, एक इंटरटेक्सचुअलिटी होती है। इंटरटेक्सचुअलिटी में ये होता है कि आपका नावल जो है, आपका जो फिक्शन है वो दूसरे बहुत से मतून के साथ, दूसरे टेक्स्ट के साथ, दूसरे नावलों के साथ कलाम करता है। इसमें एक और तरह का है ये इंटरटेक्सचुअलिटी, और वो ये है कि इस नावल के अंदर जो मतन मौजूद है 82 सफ़े का, उसके बारे में गुफ्तगू है बाकी 30-35-40 सफ़ों में। इसके अलावा इसमें फिर जो मैंने कहा कि वो जो नावल शुरू में बिल्डिंग्स रोमान नज़र आता है कि कमिंग ऑफ एज नावल है जो 82 सफ़े का चल रहा है, पता चलता है कि ये तो एंटी बिल्डिंग्स रोमान नावल है। ये भी एक पोस्ट मॉडर्निज़म की तकनीक है कि एक बच्ची जो है उसकी कमिंग ऑफ एज दिखाई जा रही है लेकिन वो फिर तड़क जाती है, यानी उसको बड़ा होते हुए और कामयाब होते हुए नहीं दिखाया जाता। आखिर में जो ख़ातून इसकी इंग्लैंड में मौजूद है और उसको किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आप ज़रा कुछ दिन में फ़ौत होने वाली है, हम फिर ये अंदाज़ा नहीं कर पाते कि ये फ़ौत होने वाली है ये कौन है, क्या ये किरदार है या ये वो खातून ये वो लड़की है जिसके बारे में उसने ये किरदार बनाया था, या वो तीसरी लड़की है जिसने ख़त लिखा था, या ये मुसन्निफ़ा ख़ुद है। तो ये एक बड़े दिलचस्प इसमें तजर्बात हैं। और इनका जो इससे पहले वाला नावल जो चीज़ थी, इन्होंने एक आबिती टाइप चीज़ लिखी थी, मैं तो उसको भी नावल कहता हूँ, उससे वो नजीबा आरिफ साहिबा को इत्तेफाक नहीं था। इसमें भी आपको ऐसा लग सकता है जो माइन्यूट तरीन डिटेल्स हैं इसके शुरू में कि ऐसा लग रहा होता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, लेकिन बाद में इसकी तरदीद सामने आती है। और इसका नाम जो है मखोटा, वो तब बड़ा मीनिंगफुल लगने लगता है क्योंकि मखोटा जो है वो एक नकाब है और उसमें एक नकाब नहीं है किरदार पर या मुसन्निफ़ की ज़ात पर एक नकाब नहीं है, नकाब दर नकाब है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। और ये जो असलूब और टेक्निक के हवाले से जो लोग इसको जो नए फिक्शन निगार हैं उनको बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि टेक्निक के तजर्बे तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ उस नावल की जो सेटिंग है, जो उसका बुनियाद है पहले 82 सफ़ों में, वो कितनी मजबूती से मुस्तहकम की गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काशिफ। और किस तरह उन्होंने एक मुदल्लल तरीके से नावल के बारे में अपने गुज़ारिशात पेश की हैं।
اور اب فاطمہ جی آپ سے درخواست ہے کہ آپ مختصر ساتھیوں کی ایک کتاب رہ گئی ہے جو تعبیر یوسفی، خلیل الرحمان ایڈوکیٹ کی یہ کتاب ہے اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بارے میں ہے، جیسا کہ نام سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ مختصر اگر 2 منٹ میں کر لیں تو پھر ہم چونکہ 2-3 شاعر بھی موجود ہیں تو ہم 2 شعر سن لیں گے ان سے، تو وہ بھی اچھا لگے گا سب کو. میں نے مختصر ہی لکھا ہے کیونکہ مجھے اندازہ تھا، اور پہلے بھی میں نے بس اقتباس ہی سنایا تھا اس کتاب پر بھی، مور پنکھی پہ. آپ کے مضامین تو پڑھنے کے لائق ہیں اور آپ بہت تفصیل سے لکھتی ہیں، مجھے پتہ ہے. یہ کسی کے بارے میں بھی لکھتی ہیں تو پوری تفصیل حاصل کرتی ہیں پھر لکھتی ہیں، لیکن وہ ہم پھر ظاہر ہے کہ اس وقت مجبوری ہے. خلیل الرحمان ایڈوکیٹ کی تصنیف کردہ کتاب تعبیر یوسفی کی پہلی اشاعت گزشتہ برس ہندوستان میں ہوئی، جس کا اجرا لندن میں جناب افتخار عارف نے کیا تھا. میں بھی اس تقریب میں شریک تھی. مجھے یاد ہے کہ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے افتخار عارف نے کہا تھا کہ یہ کتاب مشتاق احمد یوسفی پر اپنی نوعیت کا پہلا سنجیدہ کام ہے. میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس تعریف میں سچائی نظر آئی. افتخار عارف صاحب کو یوسفی صاحب کی شفقت اور صحبت حاصل رہی ہے اور ان کے مطالعے کی وسعت سے بھی واقف ہوں، چنانچہ میرے لیے کتاب کی اہمیت 2 چند ہو گئی. ذکر یوسفی صاحب کا ہو اور بیان دہلی کے ایک اسکالر کا جو وکیل بھی ہے، اور ان کے بارے میں ہم سب کو بے حد عزیز رہے ہیں، جن کے لیے فضل کریم فضلی نے لکھا تھا، ہم کو بھاتی نہیں زلیخائی، ہم تو مشتاق یوسفی کے ہیں. میں نے کوشش کی کہ یہ کتاب پاکستان سے بھی شائع ہو جائے. بہت سنجیدہ اور اچھے شاعر حماد نیازی، جنہوں نے کولاج کے نام سے اچھی کتابوں کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے انور سن رائے کا مضمون جو جنگلی لڑکیوں کے نام پر پڑھا، یہ کتاب بھی انہوں نے ہی شائع کی ہے. اس کا اجرا بھی آج یہاں ہوا ہے. تو ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بہت کم وقت میں یہ کتاب شائع کر دی. یہ دونوں کتابیں یوسفی کارنر آرٹس کونسل پہ دستیاب ہیں، یعنی مور پنکھی بھی اور یہ بھی تعبیر یوسفی بھی. اب اس کتاب کی طرف آتی ہوں. سب سے پہلے تو اس کا عنوان ایک صاحب علم و فکر مصنف کی گواہی دے رہا ہے. تعبیر جو یوسف علیہ السلام کا وصف ہے، یوسفی کی نسبت سے کتاب کا ٹائٹل ہونا موضوع بھی ہے اور بامانی بھی. تعبیر کی ایک اور تعریف کسی مصنف کی تحریر و تخلیق کی وہ معنی آفرینی ہے جس کے لیے انگریزی کا لفظ انٹرپریٹیشن استعمال ہوتا ہے. یہ کام گہرے مطالعے کا متقاضی اور محنت طلب ہے، اس میں سرسری گزرا نہیں جا سکتا. علمی بنیاد پر تحقیق و تنقید کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے. چنانچہ اس کتاب میں طنز و مزاح کی تاریخ، یعنی تاریخ بھی اور تاریخ بھی، اور اردو ادب میں اس کی کیا روایت رہی ہے، پھر مشتاق احمد یوسفی کا نظریہ مزاح، سب کو ایک خاص ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. ایک دلچسپ پہلو اس تصنیف کا یہ بھی ہے کہ یوسفی صاحب کی کتابوں سے چیدہ کرداروں کا تجزیہ اور تعارف اس کردار کے اپنے سماجی، نفسیاتی اور جذباتی پس منظروں میں کیا گیا ہے. کیونکہ یوسفی صاحب کا اپنا یہ کہنا یہ تھا کہ ان کے تصانیف کردہ کردار ہم اور آپ جیسے عام آدمی ہیں جن سے ہمارے سماج کا شب و روز واسطہ پڑتا رہتا ہے. مصنف نے اس کتاب کو خوش تحقیقی مطالعہ بننے سے بھی بچایا ہے اور جگہ جگہ حوالہ دینے کے ساتھ ایک بار یوسفی کے مزاح کے نمونے کے عنوان سے بھی تحریر کیا ہے، جن میں بہت دلچسپ اقتباسات کو یکجا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مطالعے کو مستند ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے. وہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں جن میں سے یہ 2 اقتباسات حوالے کے طور پہ سنیے. پہلا اقتباس ہے، یہ ان کا ہے خلیل الرحمان کا. کراچی شہر کے خط افلاس سے نیچے بسنے والی خلق خدا
وہاں کے حالات، لوگوں کی حالت اور اس حالت میں زندگی کی تمام مراحل سے کیسے گزرتی ہے، اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس سے اپنے قاری کو یوسفی روشناس کراتے ہیں جو ان کے مضمون اسکول ماسٹر کا خواب میں مذکور ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بیان کیا جائے، یہ بتانا ضروری ہے کہ بلبل نام کے گھوڑے کو وہ موت کی نیند سلانے کے لیے مولانا کرامت اللہ کے معرفت بھجواتے ہیں، پھر خود ہی عجب کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں پچھتاوا بھی ہے، افسوس اور احساس جرم بھی۔ اس بات کے اختتام پر دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا مندرجہ بالا تحریر اور مذکورہ بالا اسلوب میں 20ویں صدی کی نئے طرز تحریر بلیک ہیومر کا رنگ نظر آتا ہے؟ افلاس سے نیچے رہنے والی خلق خدا کی حالت زار کا یہ منظر کسی بھی مہذب سماج کا دل خون کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بیان متمول طبقے کی روح جھنجھوڑنے کی قوت رکھتا ہے اور عام انسان کا دل گداز کرتا ہے۔ خلیل الرحمن کی اس تصنیف میں مغربی نظریہ تنقید کی عمومی اور انگریزی نظریہ تنقید کی خصوصی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں ایک منفرد مضمون ہم اردو کے 3 نقاد ہیں جس کی روداد یوسفی صاحب کے طرز تحریر میں انہوں نے رقم کی ہے، اور اس خیالی انٹرویو کے بارے میں خود خلیل الرحمن صاحب نے عرض مصنف میں تحریر کیا ہے کہ میں نے اپنی اس کاوش میں یوسفی صاحب کا ایک خیالی انٹرویو 3 خیالی نقادوں کے ذریعے تحریر کیا ہے۔ یہ تینوں نقاد قطعاً خیالی ہیں، کسی صاحب سے ان کی مشابہت یا مماثلت قطعاً اتفاقیہ ہوگی۔ اس انٹرویو کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی اپنے دل کی ایک خلش کو مٹانا ہے۔ حالانکہ ذرا سے غور کرنے پر ان تینوں نقاد کی شناخت ہو سکتی ہے۔ خلیل صاحب اپنے دل کی یہ خلش بھی عرض مصنف میں یوں بیان کرتے ہیں: کسی بڑے نقاد نے یوسفی صاحب کی طرز تحریر، نثر یا مزاح پر کوئی دقیق کام نہیں کیا، جس کا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حضرات یوسفی صاحب کی تحریروں سے ایک قسم کی ہیبت میں مبتلا رہے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے، تاہم اپنی نوعیت کی ایک ایسی تنقیدی تصنیف ہے جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس سے اردو کے دانشوروں اور یوسفی صاحب کے مداحوں کو یوسفی صاحب پر مزید لکھنے کی تحریک ملے گی۔ بہت شکریہ فاطمہ جی، آپ نے اس خوبصورت طریقے سے کتاب کا تعارف کروایا، اور یقیناً سب لوگوں کا یہاں جو موجود ہیں دل چاہے گا کہ ہم یہ کتاب پڑھیں، اور کتاب موجود ہے، آپ اسٹال سے خرید سکتے ہیں۔ میرے پاس جو کتابیں لانچ ہوئی ہیں اس حوالے سے چونکہ شاعر بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ ایک ایک چیز ہم ان سے سنیں، آپ سب کو بہت لطف آئے گا۔ فرح، آپ اپنی کوئی انہوں نے سنا دیا تو جو شاعر خود مطلب کلام شاعر بزبان شاعر، تو فرح آپ کوئی اپنی ایک چیز سنا دیجیے، کوئی نظم یا کوئی غزل۔ ٹھیک ہے، میں نظم سنا دیتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے لا علمی۔ اے میرے علم بتا اتنا محدود ہے کیوں، اے میرے علم بتا اتنا محدود ہے کیوں، یوں تو پرواز تیری چاند ستاروں تک ہے، واہ، یوں تو پرواز تیری چاند ستاروں تک ہے، بحر ظلمات کی تہ اور کناروں تک ہے، واہ، موسم گل سے خزاں اور بہاروں کا سفر تیرے ادراک میں ہے، ارشمیدس کے ارسطو کے سبھی راز پتہ ہیں تجھ کو، ایک تاریخ پہ تو پھیلا ہوا پھر بھی محدود ہے تو، واہ، تیری وسعت میں یہ انسان تو نہیں آتے ہیں، اے میرے علم بتا تو کسی دل میں کہاں جھانک سکا، تو کسی دل کی سیاہی کو کہاں بھانپ سکا، واہ، لا علمی۔ کیا کہنے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ غزنفر، آپ کوئی ایک نظم اور سنا دیں آپ، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر ضیاء صاحب سے پھر سنیں گے۔ جی میں بہت ہی مختصر، جی کوئی چھوٹی سی نظم سنا دیں۔ اس کا نام ہے جی غلام، یہ جیمز رسل کی ہے۔ اصل میں غلام وہ ہے جو کمزور اور مظلوم کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتا ہے، غلام وہ ہے
जिसे हर वक्त नफ़रत, हिकारत और गाली गलौज का सामना हो और वो फिर भी खामोश रहे। और दरअसल ग़ुलाम वो है जिसके अंदर सच के साथ खड़ा होने की जुर्रत ना हो। वाह 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 वाह, कैसी शानदार ख्यालात और कैसी शानदार नज़्म। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र। और अब डॉक्टर जाज़ुब हसन साहब से दरख्वास्त है कि आप अपनी कोई चीज़ पेश करें। बहुत शुक्रिया, लोग सुनना चाहते हैं आपको। बहुत मेहरबानी। मैं गज़ल के कुछ शेर सुना देता हूँ। इरशाद। ये यकीन समझता हूँ जिसको कहीं गुमा ही ना हो, अरे वाह वाह वाह। यकीन समझता हूँ जिसको कहीं गुमा ही ना हो, मेरे अदम से परे और एक जहां ही ना हो, वाह वाह वाह। और निकल ना आए किसी और ही जहां की ज़मीन, वाह। निकल ना आए किसी और ही जहां की ज़मीन, मैं आसमान पे पहुंचूं तो आसमान ही ना हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। निकल ना आए किसी और ही जहां की ज़मीन, मैं आसमान पे पहुंचूं तो आसमान ही ना हो, और मिली हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, मिली हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, वहाँ समझता हूँ जिसको कहीं यहाँ ही न हो, क्या कहने, क्या कहने। मिली हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, वहाँ समझता हूँ जिसको कहीं यहाँ ही न हो, और कहीं कहीं से अयां है कहीं कहीं से निहां, वाह वाह वाह। कहीं कहीं से अयां है कहीं कहीं से निहां, निहां अयां ही न हो और अयां निहां ही न हो, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और पड़ा हुआ हूँ कहीं पर मियाने बूदो नबूद, पड़ा हुआ हूँ कहीं पर मियाने बूदो नबूद, अगर ज़मा के तसलसल में दरमियाँ ही न हो, और कहीं गलत ही न हो जो समझ रहा हूँ मैं, कहीं गलत ही न हो जो समझ रहा हूँ मैं, ज़मा ज़मा ही न हो और मका मका ही न हो। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत गज़ल और शानदार मज़मून और लुत्फ़ आ गया। नजीब जमाल साहब भी बैठे हुए हैं और बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया शरीक होने का। एक नज़्म हम आखिर में और पेश करना चाहते हैं, चूँकि ये जंगली लड़कियों के नाम ये किताब भी है और कमर जमील की किताब है, और अनवर सिंधराय साहब ने आपके सामने तारुफ भी पेश किया है, कैसी कैसी शानदार इसमें नज़में हैं। तो मैं चाहूँगी कि फ़ातिमा हसन साहिबा एक नज़्म इस किताब से पेश करें। जी, ये नज़्म जंगली लड़कियों के नाम, जिसके असर में हमारी पूरी नस्ल थी और अभी तक है। वाह। तो मैं सुना रही हूँ। गैर इंसानी रात इंसानों पे आ रही है, ज़ख्मी पत्ते रो रहे हैं, नीगरो घास पर फल खा रहे हैं, पहाड़ दरियाओं और दरख्तों में कौन छुपा हुआ है, ऐ लड़कियों रात का पीला सूरज कहाँ है, देखो कल रात से सूरज मुझ में जल रहा है। दरियाओं के ठंडे पानी में आग लगने वाली है, सुर्ख रंग की हवाएं मुझे खींच रही हैं, ऐ जंगली लड़कियों बिस्तर के शिकारियों से होशियार रहना। वाह वाह वाह। ऐ जंगली लड़कियों बिस्तर के शिकारियों से होशियार रहना, तुम्हारी जूतियाँ खुदा करे गुरूर की मिट्टी से हमेशा भरी रहें, तुम्हारी जूतियाँ खुदा करे गुरूर की मिट्टी से हमेशा भरी रहे, जिस्म की सच्चाइयाँ भी आखिर एक चीज़ है, ऐ जंगली लड़कियों तुम्हारा हुस्न जंगल की काली अफवाहों से ज़्यादा कुछ नहीं। देखो नारियल का दरख्त तुम्हारे आगे झुका हुआ है, मैं अपने दिल की मिट्टी में एक ऐसा फूल लगाना चाहता हूँ जिसमें हर साल तुम उगती रहो। गैर इंसानी साइक्लोन इंसानी आसमानों का ताक़ुब कर रहे हैं,
اے جنگلی لڑکیوں جاؤ شہر سے واپس چلی جاؤ، جنگل کا سورج تمہارے کپڑوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیسی جدید نظم، اور اس میں جو مضمون ہیں، جو اس میں خیالات ہیں، یقیناً فاطمہ حسن صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی تک اس کے اثر میں ہیں جو ہے آگے ان کے بعد لکھنے والے۔ اسٹیج پہ جو موجود ہیں ہمارے مصنفین اور جو گفتگو کرنے والے عمدہ حضرات، ان سب کی آپ نے بات سنی اور آپ یقیناً محظوظ ہوئے، بہت کچھ آپ لے کے جائیں گے جو آپ نے سنا ہے۔ اور جو سب سے جو معزز لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو حاضرین ہیں، سامعین ہیں، انہوں نے جس توجہ سے یہ سیشن جو ہے سنا ہے وہ قابل داد ہے، تو میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا اگر محمد احمد شاہ صاحب کی قیادت نہیں ہوتی، ان کا ویژن نہیں ہوتا، اور ان کی گائیڈنس میں جو ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، وہ جتنا خوبصورت جس ڈسپلن سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ہم سب کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ۔